अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपनी प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज के इस नए वीलॉग में हम बात करेंगे बरतानिया के बजट के बारे में जो कि पेश कर दिया गया है, जिसमें बड़ी अच्छी खबरें हैं फैमिलीज के लिए जो एनर्जी बिल के हवाले से परेशान हैं, उन लोगों के लिए जो जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, चाइल्ड जो केयर है उसमें इजाफा होने जा रहा है, और इसके साथ साथ पेंशनर्स के लिए और बहुत से दीगर अहम मामला, इसको तफसील से हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, एक अच्छी खबर है जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम के साथ मुंसलिक हैं, यानी जो मिस्त्री और जो मतलब बढ़ई जो हैं, उनके लिए हुकूमत उनको स्किल्ड वर्कर में शामिल करने जा रही है हुकूमत बरतानिया। यानी अब आपको हुकूमत यूके का वीजा मिल सकता है अगर आप इन जॉब से मुंसलिक हैं। ये क्या खबर है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमेरिका और यूरोप के बाद बरतानिया और न्यूजीलैंड भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाने जा रही है। ये क्या खबर है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और इटली में रहने वालों के लिए एक नया कानून हुकूमत बनाने जा रही है, वो बाकायदा कैबिनेट से पास हो गया है। उसके तहत बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं इटली में रहने वालों के लिए भी, जिनके पास सोजोर्नो है उनके लिए भी, जो लोग नए आने वाले हैं उनके लिए भी, जो फ्लूसी पढ़ाते हैं उनके लिए भी, और जो लोग इटली में रहकर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी। ये क्या खबर है, ये तफसील से हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन मेरी ये शर्त है कि आप अपने जो हमारा जज्बा न्यूज है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कर लें, जज्बा इंटरनेशनल वेब पेज को लाइक कर लें, ताकि इस तरह की अहम न्यूज आप तक पहुंचती रहें, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को। मेरे साथ रहिएगा। इस हफ्ते चांसलर जेरेमी हंट ने बरतानिया का नया बजट पेश किया हाउस ऑफ कॉमन में, जिसके तहत बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं फैमिलीज के लिए और रिलीफ भी दिया गया है बहुत सी चीजों के हवाले से। हम आपको तरतीबवार बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो पेंशनर हैं उनके लिए फ्री टैक्स अलाउंस जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। यानी जो लोग अपनी पेंशन के हवाले से बचत करते रहते हैं, उनकी जो फ्री टैक्स अलाउंस की जो रकम है उसको 40,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। यानी पहले अगर आप अपनी पेंशन के लिए 4,000 सालाना जमा करवा रहे थे, तो अब आप अगर 6,000 भी करवाएंगे तो उस पर भी कोई इजाफी टैक्स नहीं होगा। इसके साथ इसके अलावा जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुकूमत 5p के हिसाब से अपना ड्यूटी लगाई हुई थी, और हुकूमत ये चाह रही थी कि अब नए बजट में वो 5p को बढ़ाकर 12p तक कर दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने इसको मजीद 12 महीने तक 5p तक फ्रीज कर दिया है। तो इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हुकूमत जो है वो सब्सिडीज पर अभी भी जारी है। इस पॉइंट के हवाले से अल्कोहल और जो लोग पब्स वगैरह में जाते हैं उनके लिए ये है कि अगस्त तक तो इसी तरह रहेंगे प्राइसेस। अगस्त में जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पब में अगर दी जाएंगी तो उस पर हुकूमत उतना इजाफा नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता टोबैको जो है, जो तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है, उस पर महंगाई होगी। महंगाई की शरह के हवाले से 2% यानी 2% मजीद उस पर किया जा सकेगा महंगाई, और जो खुला तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है उस पर 6% महंगाई से अजाफी जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से, यानी शरह महंगाई के लिहाज से ज्यादा किया जाएगा। यानी एक सिगरेट की डब्बी अब अगस्त के बाद हो सकता है 14.39 यानी कि पाउंड तक आपको मिले, तो ये एक महंगाई होगी। एनर्जी बिल के हवाले से बड़ी एक अच्छी न्यूज है कि हुकूमत ने एक कैप रखा हुआ था कि एनर्जी बिल, एक मुनासिब औसतन घर का जो बिल है वो 2,500 पाउंड से ज्यादा नहीं आना चाहिए सालाना। तो उस कैप को मजीद 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि वो अप्रैल में खत्म होने वाला था, लेकिन हुकूमत ने कहा कि मजीद 3 महीने एक्सटेंड कर दिया जाए और सब्सिडी दी जाए, ताकि किसी भी एवरेज घर का बिल जो है वो 2,500 सालाना से ज्यादा ना हो। तो ये एक अच्छी खबर है एनर्जी बिलों के हवाले से। उसके बाद हुकूमत का ख्याल है कि शायद प्राइसेस वैसे ही डाउन हो जाएंगे। तनकीद करने वालों का कहना है कि इस तरह की सब्सिडी देने की बजाय जो लोग जरूरतमंद है उनकी मदद की जानी चाहिए थी। बहरहाल और इसके साथ साथ 200 मिलियन पाउंड जो है वो मुख्तस किए गए ऐसे लोगों के लिए जिनका प्री पेमेंट बिल है, यानी वो बिल चाबी से जमा करवाते हैं। तो इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा और इसको उनको भी वही बचत मिलेगी जो आम घरानों को मिलेगी। हुकूमत कोशिश कर रही है कि कार्बन जो है उसकी मिकदार कम करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाए, और इसके लिए 40 बिलियन पाउंड के जो है वो सरमाया रखा गया है कि कोशिश करें कि मुल्क में जो है कार्बन जो है उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। न्यूक्लियर के हवाले से हुकूमत का दिल है कि अगर ऐसी एनर्जी
کو لایا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ سوئمنگ پولز میں جو لوگ ہیٹنگ استعمال کرتے ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ 63 ملین پاؤنڈ ان کے لیے مختص کر چکی ہے تاکہ ان کے اوپر بوجھ کم سے کم پڑے اور جو شہری ہیں وہ ہیلدی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف جائیں۔ بینیفٹس کے حوالے سے جو چائلڈ کیئر بینیفٹ ہیں وہ جو فیملیز کام کرتی ہیں دونوں والدین ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کے چائلڈ کیئر کے حوالے سے پیسے لیتے ہیں تو وہ پہلے یہ ہے کہ 30 آورز کے حساب کے مناسبت سے وہ پیسے لے سکیں گے اور اس کی ایج بھی جو ہے وہ کم کر کے 1 یا 2 سال کے بچوں کے لیے بھی کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسل کریڈٹ میں جو ان کو چائلڈ کیئر کا ایلیمنٹ پہلے 646 پاؤنڈ ملتا تھا وہ اب 951 پاؤنڈ تک حکومت لے کر جائے گی، یعنی کہ اس حوالے سے حکومت مدد کر رہی ہے ایسی فیملیز کو جو کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ان کے بچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایسے بچوں کو سنبھالتے ہیں ان کے لیے ان کو انسینٹیویٹ کرنے کے لیے 600 پاؤنڈ فوراً دیا جائے گا تاکہ ایسے بندے سامنے آئیں جو ان بچوں کو سنبھال سکیں اور بچوں کے والدین جو ہے وہ کام پہ جا سکیں، اسٹیٹ ان کی مدد کرے گی اور قوانین جو ہے اس حوالے سے بھی آسانی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو ڈسیبل افراد ہیں، معذور افراد کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت ایک اسیسمنٹ کرتی ہے اور ان کو کام پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اسیسمنٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کو حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے، یعنی جو بھی لوگ معذور ہوں گے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے گی۔ البتہ ایک یونیورسل سپورٹ کے نام سے ایک اسکیم حکومت لانچ کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے گا معذور اپنی وہ معذوری کی وجہ سے تو اس کو مختلف طریقے سے ایسی اسکیمیں متعارف کروائے جائیں، ایسے کام متعارف کروائے جائیں جس میں ان کو کام کے سرکل میں لایا جا سکے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے۔ 50 سال کی عمر سے زیادہ لوگ جو پینشن پر جا چکے ہیں ان کو کام پر واپس لانے کے لیے حکومت ایک نئی اسکیم لانے جا رہی ہے کہ ان کی سکل سکھائی جائے، نئے قسم کے کام، تاکہ وہ حکومت پر وہ کام پر واپس آ سکیں۔ 63 ملین پاؤنڈ اس اسکیم کے لیے حکومت جو ہے وہ اس نے مختص کیے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایسے لوگ جو کام ڈھونڈنے نہیں جاتے لیکن یونیورسل کریڈٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت سخت قانون لانے والی ہے تاکہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ البتہ جو والدین چائلڈ کیئر کے طور پر رہ رہے ہیں اور وہ کام نہیں کر پا رہے ان کے لیے کام ڈھونڈنے میں مدد کے لیے پروجیکٹ لائے جائیں گے۔ کارپوریشن ٹیکس جو ہے وہ 2.5 لاکھ تک جس کی آمدن ہے، 2,50,000 پاؤنڈ سے زیادہ جس کی منافع ہے، اس کے اوپر اب گورنمنٹ ٹیکس جو ہے وہ 19% سے بڑھا کر 25% کرنے جا رہی ہے تاکہ جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ ملک کی اکانومی میں مدد کریں۔ جن لوگوں کی آمدن 50,000 سے لے کر 2.5 لاکھ پاؤنڈ تک ہے ان کے لیے 19 سے 25 کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی بھی ان کی آمدن کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ البتہ اگر وہ کوئی نئی مشینری یا نئی ٹیکنالوجی اپنے کام میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے پیسے حکومت سے ٹیکس کی مد میں واپس لے سکیں گے۔ یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے تاکہ آپ اس کے علاوہ جو اسمال انڈسٹریز ہیں وہ اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اگر کوئی پروجیکٹ لے کر آتی ہیں تو وہ بھی اپنے ٹیکس کی بچت جو ہے وہ کروا سکیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے، بلکہ بینک آف انگلینڈ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو 2023 میں معاشی بحران کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023 کے آخر میں مہنگائی کی جو شرح ہے یعنی جو انفلیشن ہے وہ 2.9% تک آ جائے گی۔ حیرت والی بات ہے کہ پچھلے سال سے یہ 10.7 پر چل رہی ہے اور ابھی بھی کوئی پرائس نیچے آتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی یہ بات کہی ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو لوگ برطانیہ میں رہ رہے ہیں۔ حکومت اس حوالے سے سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ قوم کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپرچونٹیز یا مواقع نکالے جائیں۔ اس کے لیے حکومت 12 نئے انویسٹمنٹ زون بنانے جا رہی ہے جس کے لیے کافی رقم رکھی گئی ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ ان میں سرمایہ کاری کر سکیں، جن میں ٹیکس کی بچت ہوگی اور کام کے جاب کی اپرچونٹیز زیادہ سے زیادہ نکلیں گی۔ جو بین الاقوامی تاجر ہیں دوسرے ممالک سے آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے حکومت سرخ فیتے کو کم سے کم کرنا چاہ رہی ہے تاکہ پیپر ورک میں ٹائم ضائع نہ ہو اور لوگ آ کر سرمایہ کاری کر سکیں۔ دوسرے اقدامات میں دفاعی اخراجات میں اگلے 5 سالوں میں 11 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ رکھے جائیں گے تاکہ ملک کی دفاعی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ 200 ملین پاؤنڈ مختلف کاؤنسلز کو دیے جائیں گے کہ جو سڑکوں پر کھڈے وغیرہ یا گڑھے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان کو بچ سکیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں، کیونکہ بعض کاؤنسل جو ہیں وہ واقعی بڑے سستی کرتے ہیں ایسے معاملات میں، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیریٹیز کے لیے اسپیشل 10 ملین پاؤنڈ کا
اضافی بجٹ رکھا گیا ہے جو لوگوں کے اندر امید پیدا کریں اور انہیں خودکشی سے روک سکتی ہوں. ایسی این جی اوز کی مدد کی جائے گی حکومت کی جانب سے. ہمارے لیے جو اس میں مزیدار بات ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ حکومت کنسٹرکشن کے فیلڈ میں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو بھی سکلڈ ورکر میں شامل کیا جائے اور ایسے لوگوں کو امیگریشن دی جائے اور ان کے لیے رول زیادہ نرم کر دی جائے تاکہ لوگ وہ برطانیہ میں آ سکیں. بجٹ کے اندر ایک شک بھی رکھی گئی ہے کہ جو لوگ کنسٹرکشن سے وابستہ ہیں ان کے لیے برطانیہ کے ویزے کو آسان کر دیا جائے. اس سلسلے میں جو حکومت کی مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی ہے اس نے سفارشات مرتب کی ہیں اور 26 سے زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ تھے کہ کن کن لوگوں کے لیے یہ ویزا پالیسی ریلیکس کرنی جائے. تو اس میں سے 5 انہوں نے شامل کیے ہیں کہ ایسے لوگ جو مستری کا کام کرتے ہیں، اینٹیں وغیرہ لگاتے ہیں، ایسے لوگ جو روفر کا کام کرتے ہیں یعنی چھت وغیرہ تبدیل کرتے ہیں اور روف کی ٹائلیں جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کارپینٹر ہیں، جو جوائنر ہیں، جو بڑھئی ہیں، ترخان ہیں، ان کے حوالے سے، اور وہ جو کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں اور پلاسٹر کا کام کرتے ہیں، پلسٹر وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ حکومت ویزے میں آسانی کرنے جا رہی ہے. اور کیونکہ ان کو سکلڈ ورکر میں شامل کر لیا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ یو کے میں اس وقت داخل ہونے کے لیے جو سکلڈ ورکر ہیں ان کا ویزا جو ہے وہ اپلائی جاتا ہے، یعنی مہارت، جو فنی مہارت رکھتے ہیں. تو کنسٹرکشن کا کام کرنے والے بڑھئیوں کو، ترخانوں کو، مستریوں کو اس میں شامل کر دینا ایک اچھی خبر ہے. یعنی اگر ایک کوئی ایسی کمپنی ہے جو برطانیہ میں موجود ہے اور وہ سپانسر بھیجنا چاہتی ہے کسی کنسٹرکشن کمپنی والے کو، تو وہ ویزا آسانی سے سکلڈ ورکر کیٹیگری میں آ جائے گا. سکلڈ ورکر کیٹیگری میں آپ کو ظاہر انگلش لینگویج تو آنی ہی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے کوئی سپانسر آپ کو بھیجے اور وہ جو منیمم تنخواہ ہے 25,000 پاؤنڈ پر ایئر، یعنی آج کل جو 10.10 کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ اگر آفر کرتی ہے آپ کو کمپنی تو آپ کے لیے ویزا لگنا آسان ہوگا. سکلڈ ورکر کیٹیگری میں اب ترخان اور مستری اور بڑھئی اور روفر اور پلاسٹر بھی شامل کر لیے گئے ہیں اور کارپینٹر بھی. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. ایسے ورکر جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سکلڈ ورکر ہیں اس خاص طور پر کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے سے، تو یہ ایک نئے بجٹ میں یہ چیز شامل ہونے جا رہی ہے. مائیگریشن ایڈوائزر جو کمیٹی ہے، اس ایڈوائزری کمیٹی نے جو ہے وہ اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے. حکومت کو یہ کہہ دیا کہ یہ 5 کیٹیگری جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو لوگ کنسٹرکشن کے کام کے حوالے سے منسلک ہیں. ٹک ٹاک جو ان دنوں بہت زیادہ فیمس ہے پوری دنیا میں، اس پر بہت سی زیادہ لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ایک انفارمیشن کا بھی ذریعہ ہے. لیکن اس پر امریکہ کے بعد اب یورپی یونین اور یورپی یونین کے بعد برطانیہ اور نیوزی لینڈ بھی پابندی لگانے جا رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا فورم ہے، یہ جو ہمارے جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو شیئر کرتے ہیں جاسوسی وغیرہ کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے. اس سلسلے میں سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے لیے تو باقاعدہ یو کے میں بھی قانون آ گیا ہے کہ وہ اپنے سرکاری فون پر اس سوشل میڈیا فورم کو، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے اور اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیں اس حوالے سے بھی باقاعدہ یورپی یونین بھی اس سلسلے میں تیزی سے قانون سازی کر رہی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو پرائیویسی ہے لوگوں کی اس کو بریچ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں اس کمپنی کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم اس کے لیے باقاعدہ یورپ میں اپنا دفتر بھی بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس وقت چاروں جانب سے یہ اٹیک کا شکار ہے. حکومت اٹلی نے ڈیکریٹو لیجے نمبر 20 تیار کر لی ہے، جو 10 مارچ 2023 کو پاس ہو گئی تھی کیبنٹ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو پارلیمنٹ میں منظوری کے بعد 10 مئی سے امید ہے کہ یہ لاگو ہو جائے گی، جس میں بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں شامل ہیں. اس میں جو پہلا آرٹیکل ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ جو کسی بھی فلوسی کے لیے اپلائی کریں گے اپلیکیشن، تو اس میں جن لوگوں کے اپلیکیشن قبول ہو جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن لوگوں کی قبول نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ایئر کا جو فلوسی ہے اس میں بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اس کا آرٹیکل 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں تیزی لائی جائے گی، جو میں پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 60 دن کے اندر جو ہے وہ ان کا نکل جانا چاہیے ویزا، اور جو ہے وہ وہاں سے بھی ویزا اس کا جلدی لگ جانا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ حکومت بڑی سیریس نظر آ رہی ہے اس معاملے میں، اس کو اس میں بھی شامل کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے ایک اچھا چیز ہو سکے. اس کا آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ ایسے ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے جائے جو اپنے ممالک میں اٹالین لینگویج بچوں کو یا نوجوانوں کو سکھائیں گے تاکہ ان کو زیادہ کوٹا رکھا جائے. ایسے لوگ
لوگ اٹلی میں آئیں جو ان کو باقاعدہ طور پر وہ پہلے ہی لینگویج جانتے ہوں. جو اسٹوڈنٹ ہیں اٹلی میں موجود ہیں ان کا کوٹا جو ہے وہ حکومت چاہ رہی ہے کہ فلوسی سے باہر نکال کے ان کو مطلب جب بھی وہ اپنی سجورنو چینج کروانا چاہیں, کنورٹ کروانا چاہیں, سوئچ کروانا چاہیں تو اس میں ان کو آسانی دی جا سکے. اس کے علاوہ جو اس کا آرٹیکل 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سجورنو آپ کو ملتی ہے وہ پہلے جو ٹیمپو انڈیٹرمیناتو ہو یا فیملی کی ہو یا لبورو اوتانومو کو ہو وہ آپ کو 2 سال کی ملتی ہے, لیکن حکومت جو چاہ رہی ہے کہ اس کی جو لمٹ ہے وہ بڑھا کر 3 سال کر دی جائے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. جتنا زیادہ لمٹ سجورنو کی اتنا آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ پروٹیسیون چیویل کی جو سجورنو ہے اس کے حوالے سے حکومت کام کرنے جا رہی ہے. جو غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سخت قوانین اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. 30 سال تک قید کی سزا ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کی ڈنکی میں لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے. تو اس لیے اس کے حوالے سے یہ قانون غیر قانونی طور پر لانے والوں کے لیے سختی ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے آرٹیکل 9 ہے وہ اس کا جو ڈپورٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈکریٹ ہوگی ابھی ظاہر ہے 10 مئی تک اس کے پاس ہونے کے چانسز ہیں. اس پر ہم ایک تفصیل سے پروگرام کریں گے اپنے جذبہ نیوز پر. آپ جذبہ نیوز دیکھتے رہیں تو ہم اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.